बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी माओ और बहनों, रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन निहायत कीमती और बाबरकत होते हैं। यही वो मुबारक लम्हात हैं जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमतें नाजिल फरमाते हैं। हम में से बहुत सी बहनों के दिल में यह ख्वाहिश होती है कि हम भी एतकाफ करें, चंद दिन दुनिया की मसरूफियात से अलग होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत में गुजारें और इस मुबारक महीने की बरकतें हासिल करें। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ ये दिखाने जा रही हूँ कि मैंने अपने घर में एतकाफ के लिए किस तरह तैयारी की है, बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको औरतों के एतकाफ के मुकम्मल मसाइल भी आसान अंदाज में बताऊंगी, जैसे कि एतकाफ की सही नियत क्या है, औरतें घर में एतकाफ कहाँ बैठें और एतकाफ के दौरान घर के कौन कौन से काम कर सकती हैं और कौन से नहीं, ताकि हमारी माएँ और बहनें सही तरीके से एतकाफ कर सकें और इन बाबरकत दिनों का पूरा फायदा उठा सकें। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इत्तेकाफ के लिए अपनी जगह किस तरह तैयार की है। तो मेरी प्यारी माओ और बहनों, सबसे पहले मैं आपको अपनी इत्तेकाफ की जगह दिखा देती हूँ। मैंने घर के इस कमरे में एक छोटा सा गोशा एतकाफ के लिए मखसूस कर लिया है, ताकि इबादत सुकून और यकसुई के साथ हो सके। आप देख सकते हैं कि मैंने चारों तरफ पर्दे लगा दिए हैं, ताकि ये जगह अलग और पुरसुकून हो जाए और एतकाफ का माहौल कायम रहे। नीचे मैंने आराम के लिए बिस्तर लगाया है, ताकि इबादत के दौरान बैठने में आसानी रहे और थकन भी महसूस ना हो। इसके साथ मैंने यहाँ एक साइड टेबल भी रख ली है। इसके ऊपर मैंने अपनी इस्लामी बुक्स रखी हैं, ताकि एतकाफ के दिनों में कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ दीनी किताबों का मुतालिया भी किया जा सके। यहाँ मैंने तस्बीह और काउंटर तस्बीह भी रख लिया है, ताकि जिक्र इलाही, दुरूद शरीफ और अस्तगफार कसरत से किया जा सके। और साथ में एक लैम्प भी रखा है, ताकि रात के वक्त तिलावत या मुतालिया करना आसान हो जाए। इस तरह अगर हम पहले से अपनी जगह थोड़ी सी तरतीब से तैयार कर लें, तो एहतिकाफ के दिनों में हमारा दिल भी इबादत की तरफ ज्यादा लगता है और हमें सुकून के साथ अल्लाह की इबादत करने का मौका मिलता है। इसलिए मेरी प्यारी माओ और बहनों, आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको औरतों के एतकाफ के बारे में अहम बातें बताने वाली हूँ, जैसे एतकाफ की सही नियत क्या है, एतकाफ के जरूरी मसाइल क्या हैं और एतकाफ के दौरान औरतें घर में कौन कौन से काम कर सकती हैं और किन कामों से बचना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एतकाफ से क्या मुराद है। एतकाफ अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसका लुग़वी माना खुद को रोक लेना, बंद कर लेना, किसी की तरफ इस कदर तवज्जो करना कि चेहरा भी उससे ना हटे। हमारे प्यारे नबी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात भी एतकाफ बैठा करती थी, जैसा कि हदीस मुबारका से साबित है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ किया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अज़वाजे मुतहरात ने भी एतकाफ किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमजानुल मुबारक में 10 दिन का एतकाफ किया, इसका सवाब 2 हज और 2 उम्रे के बराबर है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ اب یہ بات جان لیجئے کہ اعتکاف کا آغاز اور اختتام کس وقت ہوتا ہے۔ شریعت کی روح سے مسنون اعتکاف کا آغاز 20 رمضان المبارک کی شام اور 21 کے آغاز یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتا ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 تاریخ کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ اعتکاف کا آغاز 20 رمضان المبارک کی شام اور 21 رمضان المبارک کے آغاز یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتا ہے، اور خواتین کو اس بات کا بھی جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بیوی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھے۔ اعتکاف کے لیے ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 مسجد بیت کا مقرر ہونا، نمبر 4 اعتکاف کی نیت کرنا، نمبر 5 روزہ رکھنا، اور نمبر 6 پر ہے جسمانی طہارت یعنی جنابت، حیض یا نفاس سے پاک ہونا۔ حیض اور نفاس ان دونوں صورتوں میں خواتین اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اگر معلوم ہوا تو اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ اگر آپ کو اپنے مخصوص ایام کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ان دوران آتے ہیں تو آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ اب میری بہت سی مائیں اور بہنیں اس پریشانی میں رہتی ہیں کہ کس وقت اور کس جگہ اعتکاف کریں۔ تو اگر کوئی میری ماں اور بہن اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ 20ویں روزے غروب آفتاب سے پہلے یعنی 20ویں روزے افطاری سے پہلے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ غروب آفتاب سے پہلے یعنی 20ویں روزے آپ افطاری کرنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے اپنی مخصوص کی ہوئی جگہ پر داخل ہو جائیں گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اعتکاف والی جگہ دکھائی ہے شروع میں، جو کہ میں نے مقرر کر لی ہے کہ میں یہاں پر اعتکاف کروں گی، تو میں یعنی 20ویں روزے افطاری سے پہلے اندر اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو جاؤں گی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں جو جگہ نماز اور عبادت کے لیے مخصوص کی گئی ہو، آپ اسی جگہ اعتکاف بیٹھیں۔ اگر میری کسی ماں اور بہن نے پہلے سے نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی، بلکہ کبھی ایک کمرے میں اور کبھی دوسرے کمرے میں نماز پڑھتی رہی ہوں، تو بہتر ہے کہ اب وہ ایک جگہ کو مخصوص کر لیں۔ اگر علیحدہ سے کوئی سیپریٹ روم ہو تو آپ پورے کمرے میں بھی اعتکاف کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اگر کمرے میں گھریلو افراد کا گزر بسر ہو تو بہتر ہے کہ کمرے کے ایک طرف پردہ لگا کر آپ اعتکاف کرنے اور سونے کے لیے چادر یا بستر وغیرہ لگا کر اعتکاف کا اہتمام کر لیں اور نیت کر لیں کہ یہ میری مسجد بیت ہے، میں اسی جگہ عبادت کیا کروں گی، اور اعتکاف کی نیت سے آپ وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اعتکاف کی نیت کیا ہے اور آپ نے کیسے کرنی ہے۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، یعنی دل میں یہ ارادہ کر لینا کہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بیت میں 10 دن مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ بس یہی نیت ہے۔ اگر کوئی زبان سے کہہ لے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مستحب، افضل اور بہتر عمل ہے۔ آپ اعتکاف کے لیے یہ دعا اور نیت بھی پڑھ سکتے ہیں: بسم اللہ دخلت و علیہ توکلت و نویت سنت الاعتکاف۔
اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کا نام لے کر میں داخل ہوا اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اعتکاف کے دوران ہمیں ان باتوں کے بارے میں بھی ضرور جان لینا چاہیے۔ اب عورت کو ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے۔ جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے ان کاموں سے بچنا ہے۔ یعنی آپ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد بیت سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آئیں گی، چاہے بھول کر ہی کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ شرعی عذر جیسے وضو کرنا، قضائے حاجت کے لیے جانا یا غسل کی حاجت ہے تو یہ شرعی عذر ہے، لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی عذر کے کسی اور کام کے لیے مسجد بیت سے نکلنا، جیسے گھر والوں کے ساتھ سحری افطاری کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں جانا، جائز نہیں ہے، تو اس طرح ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نیز موبائل فون پر ضرورت کے مطابق کال یا میسج، مثلا سحری یا افطاری یا کسی ضرورت کی چیز منگوانے کے لیے آپ موبائل فون کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل فون کے فضول استعمال سے پرہیز کیا جائے تاکہ اعتکاف کا مقصد پورے طور پر حاصل ہو سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اعتکاف کے دوران عورت گھر کے کام کر سکتی ہے؟ اعتکاف کے دوران عورت کو گھر کے عام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد 10 دن کے لیے دنیا کے کاموں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنا ہوتا ہے۔ اعتکاف کے دوران عورت بیڈ یا چرپائی پر نیند لے سکتی ہے، لیکن یہ بیڈ یا چرپائی آپ کی مسجد بیت میں موجود ہونا ضروری ہے۔ یعنی بیڈ یا چارپائی اسی جگہ پر ہو جہاں وہ اپنی عبادت کے لیے مسجد بیت مقرر کر چکی ہیں، یعنی اعتکاف والی جگہ پر ہی بیڈ یا چرپائی لگا کر سو سکتی ہیں۔ اعتکاف کے دوران جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اپنا وقت عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اعتکاف میں رہ کر عبادت و اعمال، ذکر و دعا، تلاوت و تسبیح، نماز تراویح، صلاۃ التسبیح، تہجد، نوافل اور اللہ کی عبادت میں مہو رہیں۔ خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں یہ تو ہمیں جاگ کر گزارنی چاہیے، کیونکہ ایک خاص مقصد اعتکاف کا آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا پانا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، یہ 5 ایسی راتیں ہیں۔ ہمیں ان راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، دل سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے التجا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ یہ راتیں وہ لمحات ہیں جب ہر دعا قبول ہونے کا دروازہ کھلتا ہے، گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ آخر میں اپنی ماؤں بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ اعتکاف بہت بڑی سعادت اور اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ اگر ہمیں یہ موقع مل جائے تو ہمیں چاہیے کہ ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر الہی اور دعا میں گزاریں۔ یہی وہ مبارک دن ہوتے ہیں جن میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے۔ یا اللہ ہماری ماؤں، بہنوں اور تمام مسلمانوں کو اعتکاف کی برکتیں نصیب فرما اور ہمیں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما، آمین۔ اور اللہ تعالی ہمارے اس چینل ہادیہ اسلامک لائف سٹائل کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنی ماؤں، بہنوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔